अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 28 जुलाई 2026 और यह हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लेंगे तो नाचीज़ आपका बहुत शुक्रगुजार होगा। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तफसीली बात होगी। एक बार फिर इसी व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा, बिलखुसूस इस मौजू पर कि एक जानिब मीरपुर के 13 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, और दूसरी जानिब रावलाकोट में एहतजाज और फिर रात गए बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें आईं। उमर नज़ीर कश्मीरी के भाई के हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी कलअदम जो करार दी गई, उनकी सोशल मीडिया पे जो दावे हैं, और फिर पुलिस क्या कहती है वहाँ पे, मुकामी सहाफ़ी क्या कहते हैं, बीबीसी क्या लिख रहा है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तशवीशनाक खबरें हैं वहाँ से। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुबह के व्लॉग में हम चूँकि इंटरनेशनल जो मामलात हैं, बिलखुसूस इसराइल, अमरीका, ईरान और सऊदी अरब के हवाले से जो मामला जुड़े हैं, जिनका बराह रास्त असर भी हम पे आ रहा है और आना है, उसके ऊपर हमारे व्लॉग्स में कमेंट्री होती है। तो वहाँ कुछ दिलचस्प पेशरफ्त हुई है, इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। चाहे सऊदी अरब की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी या तनसीब है तेल प्रोसेस करने वाली, उसके ऊपर जो इराक़ की जानिब से हमले हुए, उसकी फुटेजेस या उसकी विजुअल्स आए हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इसराइली जो वज़ीर आज़म है बेंयामिन नेतन्याहू, ये अमेरिका पहुँच चुका होगा या पहुँचने वाला होगा। इसने वहाँ जाना था, ट्रंप से मिलने जा रहा है। जब से ट्रंप सदर बना है 8वीं बार उससे मिलेगा, और लिंडसे ग्राहम की रसूमात में भी इसने शामिल होना, उसका बड़ा महबूब था ये। तो इसके हवाले से इनका अपना जो मीडिया है, हारेट्स अखबार, इसराइल में एक निस्बतन तवाज़ुन रखता है, और दीगर कई इदारों ने खबर दी कि नेतन्याहू अपनी जो बेगम है, सैरा उसका नाम है, उसके साथ जो इसराइल का सबसे अहम, सबसे महफूज हवाई अड्डा है, जो उनके पहले वज़ीर आज़म बेन गुरियान के नाम पर है, वहाँ से अमूमन ये लोग फ़्लाइट लेते हैं। तो वहाँ से उड़ने की बजाय ईरान के डर और खौफ से कि ईरान टारगेट कर सकता है, हालांकि उस हवाई अड्डे को दुनिया का एक महफूज तरीन हवाई अड्डा समझा जाता है, इनकी वहाँ पे जो सिस्टम नस्ब हुए हैं। तो ये हारेट्स ने भी लिखा और दीगर ने भी लिखा कि ये नेतन्याहू जो है, ये फिर नेवाटिम एयर फोर्स की जो बेस है, वहाँ से ये उड़ा है, और ये सहरा के अंदर वाक़या एक इसराइली एयर बेस है, जहाँ पे इनके F-35S जदीद अमरीकी तैयारे पाक्ड हैं। जंगी तैयारे जहाँ पे मौजूद थे, जंगी साजो सामान था, उनके हिसार से ये वहाँ से उड़ा। और फिर अहम बात ये भी बताई गई कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो ईरान की जानिब से इसे लाहक हैं। महफूज ख़ुद को तसव्वुर नहीं करता। तो खुफिया मुकाम से बाद में पता चला, क्योंकि असल एयरपोर्ट से तो उड़ा नहीं, तो वहाँ से ये फ़रार हुआ अमरीका की जानिब। और वहाँ ये भी अहम नुक्ता था कि ये अपने साथ कोई सहाफ़ी भी साथ लेके नहीं गया कि ख़बर ना बने, तस्वीर ना आए, वीडियो ना आए। ये है ईरान का डर, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने रास्ता बदल दिया। इनका चैनल है N12, उसने भी इस पर ख़बर दी। दूसरी जानिब मैंने देखा कि ये इसराइल का खाता एक और जगह खुल रहा है कि वो जो F-35 तैयारों का मैंने जिक्र किया, तो ट्रंप और तुर्किया के बीच डील हो रही थी। अंकारा में पिछले महीने गया था ट्रंप, तुर्किया मांग रहा है उनसे जदीद F-35 तैयारे। तो ये इत्तला आ रही है इंटरनेशनल मंडी में कि नेतन्याहू ने अमेरिका के ऊपर दबाव डाला है कि आप ये तैयारे तुर्किया को ना दें, हमें ख़तरा लाहक होगा। याद रहे कि यूरोप के अक्सर ममालिक के पास, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सब के पास ये तैयारे हैं। ये पहला इस्लामी मुल्क होगा जिसके पास ये जदीद तैयारे आ जाएँ, जो कि स्टेल्थ हैं, 5th जनरेशन है, जदीद तरीन। इसराइल ने ईरान जंग में ये इस्तेमाल किए हैं। तो ट्रंप से एक सवाल पूछा गया कि नेतन्याहू तो कह रहा है कि आपने F-35 तैयारे नहीं देने, हम उसकी ज़िद करेंगे या आप पे दबाव डालेंगे। तो उसने एक बड़ा दिलचस्प जुमला बोला। वो कहता है, नोबडी टेल्स मी व्हाट वी शुड बी सेलिंग और नॉट। किसी को ज़रूरत नहीं मुझे बताने की कि मैंने किसी को क्या बेचना है या क्या नहीं। तुर्किया की उसने बड़ी तारीफ़ की और कहा कि मुझे मालूम है तुर्किया नेतन्याहू यानी बीबी को पसंद नहीं करता और इसराइल को भी पसंद नहीं करता, लेकिन हम ये तैयारे देंगे या नहीं देंगे हमारा फ़ैसला है, नेतन्याहू हमें नहीं बता सकता। मैं देख रहा था ये मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर तैयारा है, और हवा में रह के दीगर जो अड्डे नीचे मौजूद हैं, जहाज़ उन्हें मालूमात भी दे सकता है। ये राफेल से कदरे बेहतर है जो इंडिया के पास राफेल फ्रांसीसी मेड है। कोई आप समझें 90 से 105 मिलियन डॉलर का एक तैयारा बुनियादी जो है वो बनता है। अंकारा में इसने कहा था कि जो तुर्किया के ऊपर हमने पाबंदियाँ इस तैयारे की हुसूल के लिए लगाई हैं, वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और एतराज़ अमरीकी कांग्रेसमैन या कानून साज ये करते हैं कि तुर्किया चूँकि रूस से S-400 दिफाई निज़ाम ले रहा है, तो वो ना लवो, साढ़े को लवो, और फिर ये तैयारे हम उस सूरत में देंगे। ये बहुत मुश्किल है इसको रडार के ज़रिए
ڈیٹیکٹ کرنا، کیونکہ یہ BVR بیونڈ ویژول رینج طیارہ ہے، دور سے 150-200 کلومیٹر دور سے ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور جو اگلا طیارہ ہے اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ لاک ہو چکا ہے، اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے۔ دوسری جانب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ایران کے ساتھ مذاکرات کے اوپر یہ مخاطب ہوا تو کہنے لگا کہ دیر آر فرینڈلی نیگوسیشنز گوئنگ ان، ایران کے ساتھ ہو رہی ہیں مذاکرات۔ ایک اس نے اعتراف بہت اہم کیا ٹرمپ نے، وہ برملا اعتراف یہ کیا کہ یو کین ناٹ برائب دیم، ایران کو آپ رشوت نہیں دے سکتے۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے ذمہ داران اس کا اعتراف کر رہے ہیں، ایران کو آپ رشوت نہیں دے سکتے، یو گاٹا بیٹ دیم اینڈ وی آر بیٹنگ دی ہیل آؤٹ آف دیم، آپ کو انہیں مارنا پڑے گا، شکست دینی پڑے گی، اور ہم بری طرح سے ان کو شکست دے رہے ہیں، لیکن یو کین ناٹ برائب دیم، ان کو رشوت نہیں آپ دے سکتے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ان کا جو ایڈمرل بریڈلی کوپر، جس کا میں 2 دنوں سے ذکر کر رہا ہوں، جو مشرق وسطیٰ میں سب سے اہم پوزیشن پہ تعینات بندہ ہے، اس نے کہا تھا امریکیوں کو، اپنی سرکار کو، کہ یہ جو آپ حالیہ 12-15 دنوں میں آپ نے حملے کیے یہ بے سود ہیں، ان کا اثر نہیں ہو رہا، افیکٹو نہیں ہے، اور پھر وہ خبر آئی کہ شاید میزائل کے ذخیرے بھی کم پڑیں، تھوڑا رکیں۔ اب ثالثی کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ وہاں سعودی عرب نے جو عراق کی جانب سے بقول کچھ ماہرین کے اور سعودی حکام کے جو ایرانین حمایت یافتہ ملیشیا ہے وہ حملے کر رہی ہے سعودیہ کی مختلف آئل تنصیبات کے اوپر، اور یمن سے جو انصار اللہ یا حوثیز ہیں وہ بھی حملے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ فوٹیجز سامنے آئی ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں کہ سعودی جو آرامکو کمپنی ہے، اس کی سب سے بڑی جو لارجسٹ کروڈ پروسیسنگ پلانٹ ہے، کروڈ آئل کو پروسیس کرتا ہے، اسٹیبلائز کرتا ہے، اور پھر وہ آگے منتقل کیا جاتا ہے اس کی سپلائی پائپ لائن کے ذریعے، اس کا نام ہے ابائق میں موجود یہ سعودی آرامکو کی سب سے بڑی آئل پروسیسنگ پلانٹ، یہ اہم ترین سعودی عرب کی تیل کی تنصیب ہے، مشرق میں یہ واقع ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا لارجسٹ کروڈ آئل پروسیسنگ پلانٹ ہے، تقریباً 7 ملین بیرل پر ڈے یہ پروسیس کرتا ہے۔ اس کے اوپر جو حملے ہوئے عراق کی جانب سے، وہ سیٹلائٹ کی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھوئیں اٹھ رہے ہیں، گو کہ جو ترکی المالکی ہیں ان کے دفاع کو دیکھنے والے سعودی عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے آنے والے ڈرونز کو ہم نے انٹرسیپٹ کیا اور تباہ کیا ہے، لیکن یمن کے حوثی اعتراف کریں ہم نے یہ کیا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا سعودی عرب ایک بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر جواب دے گا، یا یہ صورتحال زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ گنجائش نکلی ہے ایران امریکہ کے مل بیٹھنے کی۔ کشمیر کا معاملہ میں ذکر کرنا ہے، میرا ساتھ آج تھوڑا سا دیجیے گا، لیکن اس سے پہلے جو ٹرمپ کے لیے بڑا وارننگ سائن آ رہا ہے، ایک بار پھر رائٹرز نے اور اپسوس نے ایک سروے کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جتنے لوگوں کا سروے کیا، 3 لوگوں میں سے صرف ایک شخص ایسا باقی رہ گیا ہے جو امریکہ کے ایران پر حملوں کا حامی ہے، باقی 2 اس کے حامی نہیں رہے۔ انہوں نے سروے جاری کیا، اس کی سلائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، گراف بھی، تو اس میں بتایا گیا کہ صرف 33% لوگ ہیں جو امریکہ کے ٹرمپ کے اس فیصلے کے ایران پر جنگ کرنی چاہیے اس کے حامی ہیں، جو اسے اپروو کرتے ہیں، جبکہ میجورٹی یعنی 62% کہتے ہیں کہ ہم ڈس اپروو کرتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے جنگ، ایران پہ حملے نہیں ہونے چاہیے، اور اکثریت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ کے گولز ہیں کیا اس جنگ میں، ہدف کیا ہے وہ واضح نہیں کر پا رہا۔ آپ دیکھیں ریپبلکنز میں، جن کی وجہ سے ٹرمپ صدر بنا، وہاں بھی 26% اس بات کے مخالف ہیں اگر 77% حامی ہیں، اور ڈیموکریٹس کی تو بات ہی نہ کریں، وہ 93% اس جنگ کے مخالف ہیں ٹرمپ کے اس فیصلے کے اوپر۔ آزاد جو لوگ ہیں ان میں سے 67% سب سے بڑی تعداد ہے جو اس جنگ کی حامی نہیں، اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ 5 ماہ کی یہ لوئسٹ ریٹنگ آئی ہے ٹرمپ سرکار کے لیے۔ ایک جانب میرپور کی 13 نشستوں پر آزاد جموں کشمیر میں انتخاب 3 مرحلوں میں ہو رہا ہے، 10 اگست کو مکمل۔ دوسری جانب جو راولا کوٹ سے افسوسناک خبریں، اب اس موضوع کی جانب میں آ رہا ہوں۔ انتخابات میں جو 13 نشستیں ہیں اس میں سے میرا خیال ہے 7-8 کے نتائج تو فائنل ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ 6-4 کی شرح بنتی ہے، کہیں 5-4 کی شرح بنتی ہے۔ اپ سیٹ تو ہو چکا ہے جو انوار الحق ہیں، چودھری انوار الحق، جو اس دفعہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے، اور یہ LA7 بھمبر 3 سے یہ ہار گئے ہیں چودھری طارق فاروق سے۔ انوار الحق 21 اور 23 میں 23 سے 25 وزیر اعظم رہے، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی PTI، کبھی آزاد، تو ان کو شکست ہوئی ہے چودھری طارق فاروق کے ہاتھوں۔ نون لیگ کے امیدوار 35,000 ووٹ انہوں نے لیے، انہوں نے 25,000 ووٹ لیے ہیں۔ جو انتخابی نتائج کی ڈیٹیل میں بعد میں نشر کرتا ہوں،
پہلے ذرا جو راولہ کوٹ سے افسوسناک صورتحال سامنے، جس کی وجہ سے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ایک جانب اگر انتخابات تھے تو دوسری جانب کشیدگی کی خبریں آئیں، کیا گولی چلی، کیا کچھ لوگ جاں بحق ہوئے، زخمی ہوئے۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر بھی حملہ ہوا، ایک اہلکار کے شہید ہونے کے اور 3 سے 4 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ایسے ہی کچھ شہریوں کے حوالے سے بھی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ان کی جو سوشل میڈیا پہ ایکس کا ہینڈل ہے، اس میں تو 8 سے 9 افراد کے بارے میں افسوسناک خبر نشر کی جا رہی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بی بی سی پھر اس پہ کیا لکھتا ہے۔ بی بی سی کہتا ہے کہ راولہ کوٹ میں 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے انہیں، لیکن جو وہاں پولیس ہے وہ اس کی تصدیق کرنے سے انکاری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمر نذیر کشمیری جو کہ ممبر ہے کور کمیٹی کا، اس کا بھائی عثمان نذیر وہ بھی چل بسا ہے اس واقعے میں، کیونکہ یہ دریک کا جو گراؤنڈ ہے وہاں سے راولہ کوٹ اور پھر راولہ کوٹ سے مظفر آباد احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا۔ لیاقت ملک وہاں پہ کیپٹن ریٹائرڈ آئی جی ہیں، وہ بی بی سی کو بتاتے ہیں کہ وہ تصدیق نہیں کر سکتے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ گزشتہ ماہ بھی 400 سے زائد ہلاکتوں کا دعویٰ کیا گیا، آن ریکارڈ صرف 5 لوگوں کے بارے میں تصدیق ہو سکی، تو ہم تصدیق کیے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ ایک اکاؤنٹ ہے ایگل آئی، معلوم ہوتا ہے کہ سیکیورٹی معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے، 12/27 پہ اس نے ٹویٹ کیا کہ راولہ کوٹ میں حالات مجموعی طور پر کنٹرول میں لیکن حساس ہیں، جتھے نے فورسز پر حملہ کیا، مزید کمک راولہ کوٹ پہنچائی جا رہی ہے۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی سابق وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں دل میرا رنجیدہ ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ اب اس میں 2 سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ جب میرے ملک کی، میرے کشمیر کی صورتحال کے اوپر، اچھا وہ فرحان ورک نے ایک ٹویٹ کر رکھا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ جی کچھ ایسے گروپس بنے ہیں جہاں پہ کچھ پرتشدد ذہن رکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈین ٹی ویز کو فوٹیج تصویریں بھیجنی ہیں انہیں، ان پہ ہماری نشریات چلیں، ان کو کہیں وہ ہماری ہیلپ آؤٹ کریں، یہ ان کا دعویٰ ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری جانب میں دیکھتا ہوں جب آدتیہ راج کول نامی جو این ڈی ٹی وی کا ایڈیٹر ہے، راک ہے، صدق کا ایک ماؤتھ پیس ہے، اس کی ساری کوریج اس کے اوپر ہو تو یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں پہلے دن سے ایک صحافی کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر، ایک مہاجر کے طور پر، ایک کشمیری کے طور پر ہاتھ جوڑ جوڑ کے عرض کر چکا ہوں کہ مل بیٹھنے میں حرج کیا ہے۔ یہ احتجاج، یہ لاٹھی چارج، یہ گولی، یہ بندوق، یہ انڈین ٹی وی سے مدد مانگنا، یہ اپنی عوامی تحریک کو بیرون ملک بیٹھے لوگوں کے لیے فیول بننا، اس سب سے، یہ میں سرکار سے بھی یہ بات کر رہا ہوں، فیصلہ سازوں سے بھی بات کر رہا ہوں، جس کا جو درد ہے، جس کی جو شکوہ ہے، شکایت ہے، یہ مل بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ ہم ڈیڈ لاک یا ایسے ماحول کیوں پیدا کرتے ہیں کہ بات ہی نہیں کرنی، بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں۔ یہ کشمیر بھی آپ کا ہے، یہ پاکستان بھی آپ کا ہے، ایسے ہی پاکستان بھی آپ کا ہے، کشمیر بھی آپ کا ہے۔ مل بیٹھیں گے اور مسلسل جس طرح آپ دھرنا دیتے ہیں، ایسے ہی آپ مل بیٹھنے کا دھرنا دے دیں تاکہ کوئی معصوم شہادت نہ ہو، کوئی معصوم زخمی نہ ہو، کوئی بے گناہ خون میں نہ نہایا جائے، کوئی بے گناہ زخمی نہ ہو، ٹانگیں نہ تڑوائے۔ مل بیٹھے، ہم نے کب سبق سیکھنا ہے؟ یہ میرا پیغام ایک افسردگی کے عالم میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو اس کا درد زیادہ ہے۔ ہم وہ مہاجرین ہیں جو اپنے خاندان لٹا پٹا کے پاکستان پہنچے تھے، اور اب ہم یہی سب کچھ دیکھیں گے تو افسوس ہوگا، اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ ضد، انا، کسی کا فیول بننا، کسی کے ہتھے چڑھنا، بھارتیوں سے مدد مانگنا، اسے بند کر کے مل بیٹھیں، جلاؤ گھراؤ احتجاج ختم کریں، ڈنڈا سوٹی لاٹھی گولی بند کریں، مل بیٹھیں۔ آپ مل لیں، گلے لگا کے بیٹھے رہیں جب تک وہ حل نہیں نکل آتا۔ اور ان سے تو گزارش کر کے تھک گئے تھے کہ بھائی اتنی مقبولیت ہے تو بسم اللہ کر کے 2/3 لیں، آپ کی اتنی مقبولیت ہے اگر تو آئیں۔ مئی تک آپ تیار تھے، اب آپ کہتے ہیں جی کالعدم ہو گئے ہیں، اب آپ کہتے ہیں الیکشن نہیں لڑنا۔ اصل طریقہ یہی ہوتا ہے، جیسے عام آدمی پارٹی نے دلی میں کیا تھا، پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی۔ نتائج کا میں نے کیا ذکر کرنا ہے؟
یہ میرپور کے جو 13 حلقے تھے اس میں کوئی 14 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر تھا 13 حلقوں میں، 296 امیدوار تھے، 60% ٹرن آؤٹ تھا پچھلی بار. اب ٹرن آؤٹ میں بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ 35-30 اس کے آس پاس ہو، کمی ہے اس میں. جو حکومتی وزراء کی باتیں ہیں وہ آپ سنیں، مطلب اس قدر حساس معاملہ ہو گیا ہے. اور ان وزراء کی بے حسی پر مبنی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی پہ الزام، ان پہ الزام، پھر کہنا سیاست کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اصل میڈیا ہم سے بات نہ کرے. عوام بیوقوف سمجھا ہوا آپ نے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے نعرے لگا کے ایک دوسرے کے خلاف عوام کو مطمئن کر لیں گے؟ الیکشن سے پہلے آپ کو سڑکیں یاد آ جاتی ہیں، بسیں دینا یاد آ جاتی ہیں. اس سے پہلے 40-50 سال میں آپ نے کیا دیا؟ اس کا حساب نہیں لینا کسی نے. لیکن یہاں پہ اپسٹ میں نے بتا دیا چودھری طارق فاروق نے جو چودھری انوار الحق کو ہرایا ہے. باقی اس میں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کوئی 6-5 کی ریشو بن رہی ہے ابھی تک جو نتائج ہیں. LA1 میرپور سے نون لیگ کے اظہر صادق جیت رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جیت چکے ہیں. LA2 میرپور سے قاسم مجید پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے نون لیگ کے عظیم بخش کو شکست دی ہے. میرپور 3 سے چودھری یاسر سلطان پیپلز پارٹی کے اگین امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ، یہ چودھری سعید کے مقابلے میں جیتے ہیں. اور LA4 میرپور سے چودھری رخسار نون لیگ کے، یہ پیپلز پارٹی کے سہیب ارشد کے مقابلے میں جیتے ہیں. LA7 بھمبر 3، یہاں سے میں نے بتایا تھا چودھری طارق فاروق نون لیگ والے، انہوں نے چودھری انوار الحق کو شکست دی. یہ طارق فاروق 11 اور 16 میں جیتے، بعد میں انوار الحق نے شکست دی. یہاں ان کے درمیان اچھا مقابلہ چلتا ہے. اس کے بعد کوٹلی کا جو LA9 ہے، عمیر نعیم جو نون لیگ کے ہیں 31,000، اور پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال 28,000 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر ہے. LA13 کوٹلی 6، یہاں پہ راجہ ایاز نون لیگ کے، یہ 21,000 ووٹ لے کر جیتے ہیں. یہاں پہ استحکام پاکستان کا امیدوار نمبر 2 پہ آئے 15,000 ووٹوں کے ساتھ. ایک اور اہم حلقہ ہے LA8 کوٹلی 1، بلکہ LA10 کوٹلی 3، یہاں پہ چودھری یاسین پیپلز پارٹی والے یہ جیتے ہیں 12,400 ووٹ لے کے، اور فاتح محمود الحسن نون لیگ کے یہ 9,000 ووٹ لے کے نمبر 2 پہ رہے ہیں. نون لیگ کے رہنما تو پٹاخے چھوڑے تھے، شرلیاں چھوڑے تھے، کامیابی کے جشن منا رہے ہیں. ابھی نہیں منانا چاہیے تھا، ابھی کشیدگی پر قابو پانا چاہیے تھا، گلے لگانا چاہیے تھا. الیکشن کا جشن جب مرحلہ پورا ہو جائے گا تینوں، پھر منایا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.